वहाँ से फारिग होकर मैं दोबारा इस कमरे में आया जहाँ अल्बर्ट और विनोद पांडे मौजूद थे। मकान के बाहर की तरफ अलबत्ता सन्नाटा था जो मुझे इंतहाई पुरस्कार लग रहा था। मैंने दरवाजे की दरार में से झांक कर बाहर का जायजा लिया, वहाँ भी कोई नहीं था। हालांकि उसूली तौर पर अब तक इन लोगों को गाड़ी भेज देना चाहिए थी। तैमूर भी मेरी तरह टेंशन में मुब्तला था। जब 5 मिनट मजीद गुजर गए तो तैमूर की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। इसने चीख कर झंझोड़ते हुए लहजे में कहा, देखो तुम लोगों ने अभी तक गाड़ी नहीं भेजी, हम 3 मिनट मजीद इंतजार करेंगे, फिर तुम्हारी सफारतकार की लाश बाहर फेंक देंगे। तैमूर की सफाकाना धमकी के बावजूद बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अल्बर्ट और विनोद पांडे के चेहरे अलबत्ता धुआं धुआं हो गए थे। जिस कमरे में हम मौजूद थे इसमें 3 दरवाजे थे। इनमें से एक दाखिली दरवाज़ा था, बकिया 2 मुख्तलिफ कमरों में खुलते थे। मेरी छठी हिस्स किसी खतरे की निशानदेही कर रही थी। मैं और तैमूर रिवॉल्वर संभाल कर दाखिली दरवाजे के दोनों जानिब जम कर खड़े हो गए। पुलिस इसी दरवाजे से अंदर आ सकती थी। बाकी दोनों दरवाजे चूँकि मकान के अंदरूनी हिस्से में खुलते थे इसलिए इस तरफ हमने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी। बाहर वाले दरवाजे पर अचानक जोरदार दस्तक हुई और कोई करख्त लहजे में बोला, गाड़ी पहुंचा दी गई है, चाबी गाड़ी के इग्निशन में मौजूद है, तुम ऐसा करो गाड़ी दरवाजे के बिल्कुल सामने ले आओ। तैमूर ने कहा। फिर खुद कलामी के अंदाज में बोला, ये लोग हमें बिल्कुल ही उल्लू का भट्ठा समझ रहे हैं, ये तुम हमें का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने हंस कर कहा, तुम लोगों का सारा मजाक नाक के रास्ते बह जाएगा। विनोद पांडे दांत पीस कर बोला, अल्बर्ट कोई मामूली आदमी नहीं है, इसका सफारत खाना एक क़यामत बर्पा कर देगा। तैमूर ने घूम कर विनोद के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा, इसकी गूंज बाहर मौजूद लोगों ने सुनी थी। मैंने पहले भी कहा है कि अपनी बकवास बंद करो, वो भुन्ना कर बोला। अब अगर तुमने बकवास की तो तुम्हारे इस गैर मामूली आदमी का वो हशर करूंगा कि इसका सफारत खाना भी इसे कबूल करने से इनकार कर देगा। उसी वक्त गाड़ी बाहर रुकने की आवाज़ आई तो मैंने दरवाजे की दूर से झांका। पुलिस वाले अल्बर्ट ही की कार वहाँ ले आए थे। फिर मैंने देखा कि गाड़ी लाने वाले ने उतर कर गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से काफ़ी दूर चला गया। खड़े हो जाओ, तैमूर ने बाल पकड़ के अल्बर्ट को उठाने की कोशिश की। वो भारी भरकम आदमी था। तकलीफ की शिद्दत से इसकी चीख निकल गई। अचानक अंदरूनी कमरे का दरवाज़ा धमाके से खुला और पुलिस के 3 आदमी राइफल ताने कमरे में दंदनाते हुए घुस आए। मैंने गैर शऊरी तौर पर रिवॉल्वर सीधा किया और फायर कर दिया। इनमें से एक चीख मार कर उलट गया। अचानक दरवाजे की आड़ से कोई चीख कर बोला, फेंक दो बंदूक वरना छलनी कर दूंगा, तुम सब मेरी स्टीन की जद में हो। इसके साथ ही इसने हवा में एक फायर चला दिया। रिवॉल्वर फेंको और हाथ सर पर रख लो, इसने हुक्म दिया। मैंने गुस्से, झंझलाहट और बेबसी से रिवॉल्वर फेंक दिया। मेरी हालत देखकर विनोद पांडे पागलों की तरह हंसने लगा। पुलिस का वो कांस्टेबल अभी तक तड़प रहा था जिसे मेरे रिवॉल्वर की गोली लगी थी। तैमूर हथियार फेंक चुका था। अल्बर्ट के सुन हुए चेहरे मुझे खासी हशाशियत नजर आ रही थी। इसकी खुद एतमादी लौट आई थी। तैमूर भी रिवॉल्वर फेंक चुका था और इस तरह सर पर हाथ रखे खड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस वहाँ किस तरह दाखिल हो गई। मकान की पुश्त का दरवाज़ा बंद था, वहाँ किसी के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। विनोद पांडे के मामू का ख्याल आया, इसे तो हम कमरे में बंद करके भूल ही गए थे। यकीनन इसी ने किसी तरह आज़ाद करा के पुलिस वालों की मदद की होगी। फिर स्टीन गन वाला आदमी कमरे में आ गया। वो स्मार्ट और सेहतमंद नौजवान था और चेहरे से भी लग रहा था, या फिर इसकी वजह ये रही होगी कि मैं खुद को जीनियस समझता था। इस वक्त खुद को उल्लू का पट्टा महसूस कर रहा था। आने वाला पुलिस इंस्पेक्टर था। इसने सरसरी निगाह अपनी मुर्दा साथी का जायजा लिया मगर तवज्जो हमारी ही तरफ रखी। फिर वो डपट कर बोला, कौन हो तुम आम खाओ। मैंने जहरीले लहजे में कहा, गुठलियाँ न गिनो, मगर याद रखना कि बाज़ औक़ात कोई आम इतना जहरीला भी होता है कि इससे सिर्फ छूने वाले की मौत वाक़ई हो जाती है। आम तो मैं तुम्हें हवालात में ले जाकर खिलाऊंगा। वो मुझे गाली देकर बोला। फिर अपने एक साथी से मुखातिब हुआ, हथकड़ियाँ लाओ इन हरामजादों को। कांस्टेबल ने फ़ौरन ही इसके हुक्म की तामील में हमें हथकड़ियाँ पहना दी। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे साथ ही विनोद पांडे भी गिरफ्तार हुआ था। आप ठीक तो हैं मिस्टर अल्बर्ट? इंस्पेक्टर ने देसी किस्म की इंग्लिश में अल्बर्ट को मुखातिब किया और इसके हाथ खोलने लगा। जिस हालत में तुम मुझे देख रहे हो, अगर लोग इस हालत में भी ठीक होते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्बर्ट ने तंजिया लहजे में कहा। जब हम लोगों को गाड़ियों में बिठाया गया तो पूरा गाँव तमाशा देखने को जमा हो गया था। मुझे रह रहकर अपनी बेपरवाही बल्कि हमाकत पर गुस्सा आ रहा था कि इस बुड्ढे की तरफ से गाफिल होने की क्या ज़रूरत थी। एक बात का मुझे इत्मीनान था कि वो माइक्रो फिल्म्स और कागजात महफूज थे और जग्गू इन लोगों के हत्थे नहीं चढ़ा था। पुलिस वालों ने हमारी आंखों पर पट्टियां बांधी थी, इसलिए मुझे अंदाज़ा न हो सका कि हम किन रास्तों से गुजर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। मेरा अंदाज़ा था कि गाड़ी तकरीबन 1 घंटे चलती रही, फिर ट्रैफिक का शोर सुनाई दिया था। इसका मतलब यही था कि हम शहर की किसी बारोनक सड़क पर चल रहे हैं। मजीद आधा घंटा चलने के बाद गाड़ी रुक गई। 2 पुलिस वालों ने हमें जानवरों की तरह बाहर घसीट लिया। मेरी आंखों से पट्टी खुली तो मैं किसी हवालात में था। सामने ही फर्श पर तैमूर और विनोद पांडे बैठे थे और इंस्पेक्टर के पास कुर्सी पर
البرٹ بیٹھا تھا۔ ہاں تو مسٹر البرٹ، آپ اس پسماندہ گاؤں میں گئے ہی کیوں تھے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ اور یہ لوگ آپ سے کیا چاہتے تھے؟ اپنے کسی سینئر کو بلاؤ، البرٹ نے قوت سے کہا۔ میں اس سے بات کروں گا۔ البرٹ کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہی البرٹ ہے جو کچھ دیر پہلے کسی خاری زدہ کتے کی طرح میرے رحم و کرم پر پڑا تھا اور گڑ گڑا کر آزاد ہونے کی درخواست کر رہا تھا۔ البرٹ کی بات سن کر لمحے بھر کو انسپکٹر کا چہرہ بھی متغیر ہو گیا۔ ہمارے سامنے البرٹ نے اس کی تذلیل کر دی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے چھوٹے اور معمولی افسر والے کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ انسپکٹر کے چہرے پر ایک لمحے کو ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے، پھر فوراً ہی اس نے خود پر قابو پا لیا اور نرم لہجے میں بولا، مسٹر البرٹ، میں اس پولیس اسٹیشن کا سب سے سینئر آدمی ہوں جس علاقے میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا، مگر صرف آپ کی وجہ سے میں نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ او شٹ، البرٹ نے منہ بنا کر کہا۔ آئی وانٹ یور پولیس کمشنر انڈرسٹینڈ جسٹ ناؤ۔ اوکے، انسپکٹر جھنجھلا کر بولا۔ میں کوشش کرتا ہوں، شاید کمشنر صاحب سے رابطہ ہو ہی جائے۔ پھر وہ سرد لہجے میں بولا، میں اگر آپ کا اسٹیٹمنٹ لے لیتا تو بات اور تھی۔ انسپکٹر کی رگ افسری ایک دم پھڑک اٹھی۔ یوں بھی نوجوان اور پرجوش آدمی تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسے پولیس کے محکمے میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ اس کے چہرے پر ابھی وہ خباثت کبھی نہیں تھی جو پولیس والے خاص طور پر اپنے چہروں پر رکھتے ہیں۔ البرٹ کو چھوڑ کر انسپکٹر ونود پانڈے کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بتاؤ، تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں تو اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، ونود پانڈے جلدی سے بولا۔ مسٹر البرٹ میرے ہی مہمان تھے۔ انسپکٹر نے حقارت سے پانڈے کو دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، تو تم لوگوں کو مہمان رکھ کر ان پر تشدد کرتے ہو؟ مسٹر البرٹ، تمہیں کیا جانی؟ یہ کہانیاں مجھے نہیں سناؤ، مجھ سے ذرا آرام سے بات کرو۔ ونود پانڈے اکڑ گیا۔ البرٹ گونگا نہیں ہے، اس سے میرا کیا تعلق ہے یہ خود ہی بتائے گا۔ اسی سے یہ بھی پوچھو کہ یہ میرے گاؤں میں خود آیا تھا یا میں اسے اغوا کر کے لایا تھا۔ پھر وہ رعونت بھرے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا ایک فون کرنا چاہتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ سرکار کی دی ہوئی یہ وردی پہن کر جسے چاہو گے تھانے میں لا کر بے عزت کر دو گے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، انسپکٹر تلخ لہجے میں بولا، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلے والا اعتماد نہیں تھا۔ وہ ونود پانڈے کے جارحانہ لہجے سے مروب ہو گیا تھا۔ ابھی پولیس کمشنر صاحب یہاں آئیں گے تو دل بھر کے میری شکایتیں کرنا۔ پھر وہ چونک کر بولا، یہ دونوں کون ہیں؟ اس کا اشارہ میرے اور تیمور کی طرف تھا۔ یہ دونوں؟ ونود پانڈے ہنسا۔ یہ پاکستانی دہشت گرد ہیں اور مہینوں سے تمہارے دیش میں دندنا رہے ہیں، قتل اور ڈکیتیاں کر رہے ہیں اور پورا پولیس ڈپارٹمنٹ سو رہا ہے۔ تم بتاؤ مہاراج، انسپکٹر مجھ سے مخاطب ہوا، اس کی بات سچ ہے؟ کہنے کو تو یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے بالکہ، میں نے اپنی بدھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اگر یہ کہوں کہ یہ امریکہ کا صدر جیمی کارٹر ہے تو کیا تم وشواس کر لو گے اس پر؟ تم کیا سمجھتے ہو سر منڈا کر تم اپنا چہرہ بھی بدل لو گے؟ تمہاری یہ تصویر تو یہاں کے ہر تھانے میں موجود ہے، نیوز پیپرز میں چھپتی ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی تمہاری کوئی تصویر ہو۔ میں نے کہا ہے کہ میری کسی سینئر افسر سے بات کراؤ، البرٹ بھنا کر بولا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا پھر میں اپنے سفارت خانے سے رابطہ کرتا ہوں، وہ لوگ اس معاملے کو خود ڈیل کر لیں گے، فون مجھے دو۔ جسٹ اے منٹ سر، انسپکٹر بوکھلا گیا، میں ابھی کمشنر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف کھسکایا اور جلدی کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تیسری کوشش میں اسے لائن مل گئی۔ دوسری طرف سے فون شاید کسی ملازم نے اٹھایا تھا۔ انسپکٹر کا تحکمانہ لہجہ سن کر تو مجھے یہ اندازہ ہوا، اس نے سرد لہجے میں کہا، کمشنر صاحب سے بات کراؤ۔ کیا؟ اچھا، یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور البرٹ سے بولا، سوری سر، میں نے غلطی سے کمشنر صاحب کے گھر کا نمبر ملا دیا تھا، جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو ورنہ مجھے جانے دو، البرٹ نے سخت لہجے میں کہا۔ صرف ایک منٹ سر، انسپکٹر دوبارہ فون پر نمبر ملانے لگا۔ اس مرتبہ فوراً ہی اسے لائن مل گئی۔ ہیلو کمشنر صاحب ہیں، میں انسپکٹر راہل بول رہا ہوں، ابھی فوراً ان سے میری بات کرائیں، معاملہ بہت اہم ہے۔ پھر چند منٹ وہ ریسیور کان سے لگائے بیٹھ رہا۔ پولیس کمشنر ہمایوں مرزا شاید فوراً ہی لائن پر آ گیا۔ انسپکٹر نے مؤدب لہجے میں کہا، یس سر، انسپکٹر راہل اسپیکنگ۔ پھر اس نے تفصیل سے ہماری گرفتاری اور البرٹ کے بارے میں بتایا۔ کچھ دیر تک خاموش ہو کر دوسری طرف کی بات سنتا رہا، پھر میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا، نو سر، اس کے سر پہ تو بال ہی نہیں ہے۔ پھر چونک کر بولا، جسٹ اے منٹ سر، اس نے بدھی رکھی ہوئی ہے۔ رائٹ سر، اس کا کلر براؤن ہے۔ ہائٹ؟ میرا اندازہ ہے کہ 6 فٹ سے زیادہ ہی ہوگی۔ جی ہاں، باڈی سالڈ ہے۔ آئز کا کلر بھی یہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ہمایوں مرزا اس سے میرے حلیے کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، برے فن سے میاں ہیرو، اب تم پر اتنے مقدمے چلیں گے کہ اگر اتنی ہی زندگی 2 دفعہ مزید مل جائے تو بھی سزا پوری نہیں ہوگی۔ ایک قتل کہنے کے بعد تو خود انسپکٹر راہل تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کیا تھا۔ انسپکٹر ابھی تک فون پر مصروف گفتگو تھا۔ نہیں سر، دوسرا آدمی میرے لیے بھی اجنبی ہے، نہیں لگتا تو دیسی ہی ہے۔
ان دونوں کے نام؟ نہیں سر ابھی، وہ اصل میں مسٹر البرٹ نہیں۔ اچھا اوکے سر۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ہی کہہ رہا ہو کہ بچوں اب دیکھوں گا تم کتنے بڑے دہشت گرد ہو۔ کیا کہا تمہارے پولیس کمشنر نے؟ البرٹ حکمانہ لہجے میں بولا۔ وہ بھی یہیں آ رہے ہیں، انسپکٹر نے جواب دیا۔ البرٹ جھنجھلا گیا۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے فضول وقت نہیں ہے، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر کا لہجہ سر تھا۔ یہ آپ ہی کی فرمائش تھی؟ کیا آپ کسی ہائی کمشنر آفیسر سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ سا چھوٹا افسر کیا بات کر سکتا ہے آپ سے؟ دیکھو مسٹر البرٹ سخت لہجے میں بولا، میں یہاں غیر قانونی طور پر نہیں آیا ہوں بلکہ اپنے سفارت خانے کا ایک ذمہ دار آفیسر ہوں۔ تمہارے ملک کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ سفارت خانے کا یہ ذمہ دار آفیسر الہ آباد کے ایک گاؤں میں کیا کر رہا تھا؟ آپ کا سفارت خانہ میرا خیال ہے کہ نیو دہلی میں ہے، یہاں الہ آباد میں آپ کا کیا کام؟ میں نے بتایا نا کہ اپنا اسٹیٹمنٹ تمہارے آفیسر کو دوں گا، البرٹ تل ملا کر بولا۔ مجھے انسپکٹر کا انداز اور لب و لہجہ پسند ہے، ورنہ عام طور پر کوئی انسپکٹر کسی پولیس کمشنر یا غیر ملکی سفارتکار سے اتنے پر اعتماد اور جارحانہ انداز میں گفتگو نہیں کرتا۔ وہ انسپکٹر نوجوان اور پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے بااصول اور دیانتدار بھی لگ رہا تھا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور پولیس آفیسر ہوتا تو البرٹ سے مرعوب ہو جاتا اور اس سے 1000 بار اپنے رویے کی معافی چاہتا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد باہر کوئی گاڑی آ کر رکی تو پورے تھانے میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک کانسٹیبل دوڑا اور انسپکٹر کے پاس ہے اور اس نے اطلاع دی کہ کمشنر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی انسپکٹر باہر کی طرف لپکا۔ یہاں آپ کی آسانی کے لیے میں یہ بتا دوں کہ بھارتی پولیس کمشنر کا عہدہ ہمارے آئی جی کے برابر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمایوں مرزا کمرے میں داخل ہوا۔ انسپکٹر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ہمایوں مرزا 40-42 سال کا خوبرو اور باوقار شخص تھا۔ اس کا قد لمبا اور جسم کثرتی تھا۔ جلد کی رنگت سرخ و سفید تھی۔ اس کا ہر انداز بیوروکریٹس والا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر کالی مونچھیں اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ میں اس سے پہلے اس کی تصویر دیکھ چکا تھا مگر روبرو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے خون کا پیاسا تھا مگر اس کے باوجود وہ آدمی پہلی ہی نظر میں مجھے پسند آیا تھا۔ البرٹ نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی، البتہ میں، ونود اور تیمور کھڑے ہو گئے۔ ہمایوں مرزا نے بھی فوری طور پر البرٹ کو نظر انداز کر دیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ انسانی نفسیات کا بھی ماہر ہے۔ وہ البرٹ کی طرف دیکھے بغیر سیدھا ہماری طرف آیا اور غور سے میرا جائزہ لینے لگا۔ پھر وہ پر یقینی انداز میں بولا، یہ کامران ہے پاکستانی دہشت گرد۔ جتنا نقصان اس اکیلے نے پولیس کو پہنچایا ہے اتنا تو یہاں کے 10 دہشت گرد مل کر بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں تو مسٹر کامران، اب آپ کی سمجھ میں وہ محاورہ آ گیا ہوگا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ قانون سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے مائی ڈیئر۔ پھر وہ چونک کر بولا، تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ دوسرے ساتھی؟ میں نے حیرت سے دہرایا، آپ کے سامنے میرے سوا اور کون ہے؟ یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے ونود اور تیمور کی طرف اشارہ کیا۔ آئی ڈونٹ نو، میں نے ڈھٹائی سے انکار کر دیا۔ مسٹر پولیس کمشنر، البرٹ دھاڑا، میں آخر کب تک یہاں بیٹھ رہوں گا؟ ہمایوں مرزا نے انسپکٹر کی طرف یوں دیکھا جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ یہ کون ذات شریف ہے۔ انسپکٹر اس کا مطلب سمجھ گیا اور جلدی سے بولا، یہ مسٹر البرٹ ہیں، ان کا تعلق ایک غیر ملکی سفارت خانے سے اور اس کا بیان لیا آپ نے؟ ہمایوں مرزا نے پوچھا۔ میں نے کوشش کی تھی مگر انہوں نے کسی بھی قسم کا بیان دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تمہاری کسی ہائی آفیشل سے ملنا چاہتا ہوں۔ اوکے، ہمایوں مرزا نے کہا اور البرٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یس مسٹر البرٹ، واٹ از رانگ ود یو؟ ہمایوں مرزا نے پوچھا۔ اب میں ہر سوال کا جواب اپنے وکیل کی موجودگی میں دوں گا، البرٹ جھنجھلا کر بولا۔ ٹھیک ہے، آپ فون کر کے اپنے وکیل کو طلب کریں اور اس وقت تک آرام سے بیٹھیں۔ میں اپنے سفارت خانے بھی اطلاع دینا چاہتا ہوں، البرٹ نے کہا۔ شوق سے دیں، فون آپ کے سامنے موجود ہے، جہاں دل چاہے اطلاع دیں۔ پھر وہ اردو میں انسپکٹر سے مخاطب ہوا، آپ نے بتایا ہے کہ وہاں کوئی قتل بھی ہوا ہے؟ یس سر، انسپکٹر نے جواب دیا۔ میں نے ایک سب انسپکٹر اور دوسرے ضروری عملے کو جائے واردات پر روانہ کر دیا ہے۔ آلہ قتل برآمد ہوا؟ جی ہاں، وہ میرے پاس موجود ہے۔ لاؤ مجھے دو، ورنہ یہ گورا ہمارے لیے خواہ مصیبت کھڑی کر دے گا۔ یہ لوگ ہم ایشین کو حقیر سمجھتے ہیں نا، اس کے دماغ سے ذرا یہ خناس نکال دوں، اب تو اس کا سفارت خانہ سر کے بل بھی کھڑا ہو جائے تو میں اسے 1 ہفتے سے پہلے نہیں چھوڑوں گا۔ انسپکٹر نے خاموشی سے وہ ریوالور نکال کر ہمایوں مرزا کو دے دیا جس سے میں نے قتل کیا تھا۔ ہمایوں مرزا نے جیب سے ربڑ کا گلوز نکال کر پہنا اور البرٹ کی نظر بچا کر ریوالور پر لپٹا ہوا رومال کھول دیا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے ریوالور پر دوبارہ احتیاط سے رومال لپیٹا اور انسپکٹر سے بولا، مجھے کوئی دوسرا ریوالور دو، اس گورے کی دشمنی میں مجھ سے ابھی ایک اہم ثبوت ضائع ہونے والا تھا۔ انسپکٹر نے دراز کھول کر وہ ریوالور نکال لیا جو تیمور سے چھینا تھا۔ ہمایوں مرزا نے ابھی تک ربڑ کا وہ دستانہ پہن رکھا تھا۔ وہ تیمور کا ریوالور ہاتھ میں لے کر یوں ہی ٹہلتا ہوا البرٹ کے پاس پہنچا اور اس کے نزدیک ایک کرسی پر بیٹھ کر نہایت خوش اخلاقی سے بولا، آپ کو تکلیف دینے کی معذرت چاہتا ہوں سر، مگر کیا کروں،
میں بھی مجبور ہوں، اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ پھر وہ ریوالور کا چیمبر کھول کر سرسری انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک وہ البرٹ سے مخاطب ہوا، آپ کو ہتھیاروں کی پہچان ہے؟ سول سروس جوائن کرنے سے پہلے میں نیوی میں تھا۔ البرٹ نے یوں کہا جیسے نیوی میں ہونا بہت ہی اعزاز کی بات ہے۔ پھر تو آپ ان کھلونوں سے خوب واقف ہوں گے۔ اس نے ہنس کر ریوالور کی طرف اشارہ کیا، مگر مجھے شبہ ہے کہ یہ کسی جعلی کمپنی کا کارنامہ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بکواس سے آخر ہمایوں مرزا کا مقصد کیا ہے۔ البرٹ نے غیر شعوری طور پر ریوالور اٹھا لیا، اسے اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھا، اس کا چیمبر کھول کر اس کا جائزہ لیا اور دوبارہ میز پر رکھتے ہوئے بولا، آپ کا شبہ درست ہے مسٹر مرزا، یہ ریوالور واقعی جعلی ہے۔ تھینک یو ویری مچ مسٹر البرٹ۔ ہمایوں مرزا مسکرایا، آپ نے مجھے ایک بہت بڑی پریشانی سے بچا لیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے رومال نکالا اور ریوالور اس میں ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ اس دوران میں البرٹ پھر فون کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ہمایوں مرزا نے انسپکٹر کو اشارہ کیا، وہ ریوالور لے کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اب ساری صورتحال میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہمایوں مرزا اس کانسٹیبل کے قتل میں البرٹ کو بھی ملوث کرنا چاہتا تھا۔ انسپکٹر کہہ سکتا تھا کہ ان دونوں ریوالور سے فائر ہوئے ہیں۔ اس کا فیصلہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی ہوتا ہے کہ کانسٹیبل کی موت کس ریوالور کی گولی سے واقع ہوئی ہے۔ البرٹ کا رابطہ شاید سفارت خانے سے ہو نہیں پا رہا تھا۔ وہ کچھ بڑبڑایا اور دوبارہ نمبر ملانے لگا۔ اس مرتبہ اسے لائن مل گئی۔ دوسری طرف شاید سیکٹری لیول کا کوئی افسر بول رہا تھا۔ البرٹ نے اسے بتایا کہ مجھے چند لوگوں نے اغوا کر لیا تھا، پھر پولیس نے مجھے ان کے چنگل سے چھڑایا، مگر اب یہ لوگ مجھے چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ خود ہی بات کر لیں، پولیس کمشنر صاحب یہاں موجود ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور ہمایوں مرزا کی طرف بڑھا دیا اور بولا، فرسٹ سیکرٹری از آن دی لائن۔ ہیلو، ہمایوں مرزا نے باوقار لہجے میں کہا۔ جی ہاں، کیوں؟ اس لیے آپ کا افسر پولیس کے ایک کانسٹیبل کے قتل میں انوالو ہے۔ سفارتی قانون اپنی جگہ پر، مگر میں قتل کے ایک ملزم کو بغیر کسی ضمانت کے کیسے چھوڑ دوں؟ نہیں سر، آپ کی ضمانت نہیں، مجھے کورٹ کی ضمانت چاہیے۔ میں تو اس کا ریمانڈ لینے کی کوشش بھی کروں گا۔ پھر وہ خاموش ہو کر دوسری طرف کی باتیں سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد بولا، جی ہاں، آپ کا حق ہے، آپ گورنمنٹ آف انڈیا سے سفارتی سطح پر احتجاج کریں، مگر میں اپنی فرض سے مجبور ہوں۔ جی اوکے۔ یہ کہہ کر اس نے فون پٹک دیا۔ پھر وہ انسپکٹر سے مخاطب ہوا، ان سب کو لاک اپ میں بند کر دو، میں رات کو ان سے بات کروں گا، اور ہاں، اس کامران کی طرف سے بہت محتاط رہنا، ورنہ پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ٹوپی سر پر جمائی، سٹک بغل میں دبائی اور نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہمایوں مرزا واقعی باصول، فرض شناس اور نڈر شخص تھا۔ اس کے خاندان کے کچھ لوگ سینٹرل منسٹر بھی تھے۔ وہ خود ایک بڑے سیاسی گھرانے کا بیٹا تھا۔ وہ سفارت خانے کی گیدڑ بھگپیوں میں آنے والا نہیں تھا، شاید اس لیے وہ بڑے سے بڑے ترم خان سے مرعوب نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دشمنوں نے میرے ذریعے اس کی جان لینا چاہی تھی، اور جب ایک غیر ملکی سفارتکار سے اس انداز میں بات کر سکتا تھا تو مقامی بدماشوں کے لیے تو وہ عذاب ہوگا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ میرا حلیہ بگاڑ دے گا، مگر اس کے باوجود وہ آدمی مجھے پسند آیا تھا۔ اس قسم کے افسران ہمارے ملک میں بھی ہیں، مگر آٹے میں نمک کے برابر، بلکہ اس سے بھی کم۔ انسپکٹر نے البرٹ کو ہتھکڑی تو نہیں لگائی، مگر بہت ہتک امیز انداز میں مخاطب کیا، اے مسٹر، کھڑے ہو جاؤ اور خود ہی لاک اپ میں چلے جاؤ۔ البرٹ خاموشی سے لاک اپ کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے جگو کی بھی فکر تھی، وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ یہ بات ایک طرح سے خوشائن بھی تھی کہ وہ گلوریا اور کانتا کو ہماری گرفتاری کی اطلاع دے سکتا تھا۔ اب جگو اور گلوریا ہی سے مجھے امید تھی کہ وہ مجھے پولیس کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے کچھ کر سکیں۔ اے انسپکٹر نے میری گردن پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا، حوالات میں چلو، میں نے بہت کہانیاں سنی ہیں تمہاری، میں بھی تو دیکھوں کہ تم کتنے بڑے دہشت گرد ہو۔ اس بات پر ونود پانڈے بھی پاگلوں کی طرح پھر ہنسنے لگا۔ وہ جب بھی ہنستا تھا اسی طرح ہنستا تھا جیسے دوسرے کی توہین کر رہا ہو، مذاق اڑا رہا ہو۔ اس کے ہنسنے سے میری ہڈیاں تک سلگنے لگتی تھی۔ انسپکٹر نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کرتے ہوئے کہا، ابھی تمہاری ساری ہنسی ہوا ہو جائے گی، معاملہ غیر ملکی سفارتکار کا ہے۔ پھر وہ تیمور سے مخاطب ہوا، تمہارا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، تیمور نے جواب دیا، مجھے تو یہ لوگ یوں ہی پکڑ لائے ہیں، ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، انسپکٹر نے کہا، اور ہم تینوں کو دھکیل کر لاک اپ میں بند کر دیا۔ البرٹ کو انہوں نے ہم سے علیحدہ بند کیا تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج کی رات ہم سب پہ، خاص طور پر مجھ پر، بہت بھاری گزرے گی۔ تیمور نے بھی مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ اس کے حق میں بہتر ہی تھا۔ اگر اس کا تعلق مجھ سے ثابت ہو جاتا تو میری طرح اسے بھی ایک عذاب سے گزرنا پڑتا۔ ابھی ہمیں وہاں مشکل سے آدھا ہی گھنٹہ گزرا تھا کہ ایک حوالدار وہاں پہنچ گیا اور بولا، تم میں سے کامران کون ہے؟ وہ شاید میرے
मुंडे हुए सर और पंडितों वाले हुलिये से धोखा खा गया था। इसके साथ 2 बंदूक बरदार कांस्टेबल और भी थे। वाकई वहाँ हर तरफ मेरे नाम की दहशत थी, वरना एक आम मुलजिम के लिए पुलिस इतना एहतमाम कब करती है। मैं अभी लॉकअप में बंद था, मगर वो दोनों मुझ पर यूं बंदूकें ताने खड़े थे जैसे मैं धुआं बनकर सलाखों में से निकल जाऊं। हवालदार ने बहुत एहतियात से दरवाज़ा खोला। बंदूक बरदार कांस्टेबल मजीद मुस्तैद हो गए। हवालदार ने जेब से हथकड़ी निकाल कर मुझे लगाई और इसकी जंजीर का दूसरा सिरा मजबूती से पकड़कर लॉकअप से बाहर निकल आया। मैं इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचा तो वहाँ पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्ज़ा भी मौजूद था। इसने नए सिरे से मेरा जायज़ा लिया और बोला, तो तुम कामरान हो, क्या तुमने सिर्फ यही पूछने के लिए यहाँ बुलाया है? मेरे लहजे में तंज था। फिर इसे मैंने आपकी बजाय तुम कहकर मुखातिब किया था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और मेरे मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं लड़खड़ा कर रह गया। आइंदा मुझसे बात करते हुए मोहतात रहना, इसने तपे हुए लहजे में कहा। वाह कमिश्नर साहब, मैंने हंस कर कहा। हाथ पैर बंधे हों तो खूनख्वार शेरों पर खारिज़दा कुत्ते तक गुर्राने लगते हैं। मैं खुद को इसके दूसरे थप्पड़ के लिए जहनी तौर पर तैयार करने लगा। वैसे भी इसका हाथ बहुत सख्त है। इसने थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, मगर फिर कुछ सोच कर रोक लिया और इंस्पेक्टर से बोला, इसे वहीं पहुंचा दो जहां मैंने कहा है। राइट सर, इंस्पेक्टर ने मुस्तैदी से जवाब दिया। मैं भी इसकी शिफ्टिंग का बंदोबस्त करता हूँ। हुमायूं मिर्ज़ा ने अचानक अपनी टोपी और छड़ी उठाई और नपे तुले कदम रखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इसे अभी तक दोबारा लॉकअप में ले जाओ, इंस्पेक्टर ने अपने मातहत को हुक्म दिया। मेरी वापसी भी इसी अंदाज में हुई। मुझे यकीन था कि अगर मैं झूठ मूठ भी कोई ऐसी वैसी हरकत करता तो वो लोग फायर करने में देर न करते। हेड कांस्टेबल मेरी हथकड़ी की जंजीर पकड़े मेरे साथ साथ था। अचानक वो सरगोशी में बोला, मेरा दिल आपको मुजरिम नहीं मानता सरकार, ज़रूर इन लोगों से कोई भूल हुई है। फिर वो राज़दाराना लहजे में बोला, सरकार को मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। तो मेरी क्या मदद कर सकते हो? मैंने पूछा। आपको खाने पीने की चीज़ें और पान सिगरेट तो ला कर दे ही सकता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैंने जवाब दिया। मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुम्हीं को तकलीफ़ दूंगा, मगर इसे तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1 घंटे बाद मुझे इंस्पेक्टर ने फिर तलब किया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर जीप में बिठा दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।